बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले के बाद इमरान खान साहब ने एक बार फिर रेड लाइन क्रॉस कर दी, एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। और जिस किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने लगाए, जिस किस्म का वो जो आप कहते हैं ना कि ब्लेम गेम यूज़ की इमरान खान साहब ने, और ये भी बताया कि जी मुझे कत्ल करवाने में 3 शख्सियात जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक में राणा सनाउल्लाह साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फिर मेजर फैसल साहब का नाम लिया। और बड़ी हैरानगी की बात है कि इमरान खान साहब जो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद की जद में ला रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इस बार उन्होंने टारगेट किया, नाम लेकर टारगेट किया, बाकायदा तौर पर नाम लेकर टारगेट किया। पहले तो वो कहते थे ना कि हैंडलर्स, न्यूट्रल्स, चौकीदार। इस बार उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी कौम देख रही है, और मेजर जनरल फैसल जो इस पूरे जो है वो खेल का मरकजी किरदार है, उसके खिलाफ तहकीकात की जाए, इन तीनों शख्सियात को ओहदे से हटा दिया जाए। सबसे बढ़कर अब इमरान खान साहब ने वो जो पुरानी बातें की हैं उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करनी, लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो लॉन्ग मार्च है जी इसको मुलतवी कर दिया। और ये लॉन्ग मार्च मैंने आपको इसलिए भी बताया था अपने लास्ट व्लॉग में भी कि इमरान खान साहब इसको मुलतवी इस बुनियाद के ऊपर कर देंगे कि इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च ठुस हो चुका है। वो जो अवाम की बात की जा रही थी कि जी अवाम सड़कों पर निकलेगी, इमरान खान साहब के शाना बशाना खड़ी होगी, प्रोटेस्ट करेगी, इमरान खान साहब जो है वो जी कॉल का ऐलान करेंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सड़कों पर आ जाएगी, तो सब ने इस लॉन्ग मार्च का हुलिया बिगड़ता हुआ देखा। इस लॉन्ग मार्च ने अपनी शक्ल खुद बिगाड़ी है। मैं अगर आपको सही बात करूं तो इस लॉन्ग मार्च ने अपना हुलिया, जो सही हुलिया था, उसको खुद ही बिगाड़ा। सिर्फ इस बात के ऊपर कि जी बंदे मर जाएंगे, कत्लो गारत हो जाएगी, खून रेजी हो जाएगी, लाशें गिर जाएंगी, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा। लेकिन कुछ लोग इस बात से लाइलम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का माजी का फैसला है कि पाकिस्तान मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता, और अगर कोई इस किस्म की कोशिश करेगा तो वो खुद ही रगड़ा जाएगा। अब इमरान खान साहब ने अपने खिताब में जो बातें की हैं वही बातें कि शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, मुश्ताक चीनी, उसके बाद डॉक्टर रिजवान के हवाले दे दिए कि इनको मरवा दिया गया, शहबाज शरीफ के ऊपर अरबों रुपए के नैब के केसेस हैं, इसको वज़ीर आज़म बनवा दिया गया। ये भी बताया कि जी किसी मुल्क में तहरीक एतमाद कामयाब ही नहीं होती, और फिर कहा कि किसी मुल्क में तहरीक एतमाद कामयाब ही नहीं होती और पाकिस्तान में तहरीक एतमाद लाई गई, और मेरी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए, चूँकि मैं बड़ा ताकतवर बन गया था, मैं बड़ा मजबूत बन गया था, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए और मेरी पॉपुलैरिटी को कमज़ोर करने के लिए ये हरबा आजमाया गया। और मेरी जो जमात है उसमें से कुछ अरकान को ख़रीदा गया, उनकी बोलियाँ लगाई गईं, और उसके बाद मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है वो कामयाब करार पाई। और ये भी बताया कि वो डोनाल्ड लू है कोई जी अमेरिका का, उसका कहना था कि जी अगर इमरान खान रहा तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा, इमरान खान को फिल फोर इक़्तिदार से निकाल दो। फिर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस पूरी स्पीच के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इमरान खान साहब का बुनियादी नुक्ता वो ये है कि वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को तनकीद की जद में ला रहे हैं, और बार बार वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। सिर्फ उनका मकसद एक ही है कि अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो कोई भी शख्स इस मुल्क में वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अगर मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता बतौर वज़ीर आज़म तो कोई और शख्स बतौर वज़ीर आज़म अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। अगर मुझे वज़ारत उज़्मा की कुर्सी नहीं मिलेगी तो कोई वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर, इस मनसब पर फाइज नहीं हो सकता। सिर्फ सर कहने का मकसद ये है। इन शॉर्ट सेंस, सादा अल्फाज में, मुख्तसर अल्फाज में ये बात करता जाऊँ कि इमरान खान साहब का कहने का मकसद ये है कि किसी तरह पाकिस्तान को डिट्रैक्ट कर दिया जाए, डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत का सवा सत्यानाश कर दिया जाए। मैं नहीं इक़्तिदार में तो कोई भी नहीं। और फिर इमरान खान साहब की जो जमात के अरकान हैं, इमरान खान साहब की जमात के जो अरकान हैं
ان کو بھی عمران خان صاحب اس بات کی اب تنبیہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی لانگ مارچ ملتوی ہوا اس کے بعد دوبارہ اعلان کر دوں گا، اراکین اسمبلی جو ہیں ان کو ایک کال کا اشارہ دوں گا، وہ سڑکوں پر عوام کو نکال دیں گے اور پاکستان کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ آزادی کی جو یہ تحریک ہے یہ جاری رہے گی، جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے تب تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ لیکن اس میں بڑا امپورٹنٹ جو آپ کے ساتھ جو بات کرنے جا رہا ہوں، بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جمعے کے بعد تمام جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں، جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں، وہ سڑکوں پر نکلیں گے، پروٹیسٹ کریں گے۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی 1000 دفعہ یہ بات کی ہے کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ریاست کے خلاف بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، پھر اس کے بعد پاکستان میں توڑ پھوڑ کرنا، پھر آپ اس قسم کے اقدامات کریں جو غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے، قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے، قانون آپ کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، اور ڈیفینیٹلی حرکتیں کی تحریک انصاف کے اراکین کے جو کہنے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ویسے تو عمران خان صاحب کے کہنے پر ہو رہا ہے، لیکن جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ جس طرح سے گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ادھر باہر ٹائر جلائے گئے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ پورے پاکستان میں عمران خان صاحب نے کال دی تھی کہ جمعے کے بعد ہمارے تمام ورکرز پروٹیسٹ کریں گے، اور میں نے لاہور میں جناح ہاسپٹل کے باہر جب میں نے ایمبولینسز دیکھے تو یقین کریں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بطور قوم ہم لوگ زندہ ہونے کی بجائے ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں یار ایمبولینس جو ہے وہ اشارے میں کھڑی ہوئی ہے، ٹریفک بند ہے، ہر طرف سے چاروں طرف سے جو ہے وہ ٹریفک بند ہے، لیکن ہمارے ضمیر اتنے کو مردہ ہو چکے ہیں، ہم اتنے کو آپ سمجھ لیں کہ ہم اتنے کو گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم انسانیت بھول چکے ہیں، ہم دکھی انسانیت کے لیے آواز بننا بھول چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں ہیں اقتدار میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اوپر تو میں بات ویسے ہی نہیں کروں گا، جتنے بھی پاکستان میں ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان تمام اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ جی اقتدار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کبھی پارلیمان، کبھی عدالتیں، کبھی جو ہے وہ نیب، کبھی الیکشن کمیشن، کوئی ادارہ عمران خان صاحب کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے ہر ایک ادارے کو اپنے ٹارگٹ پر رکھا، ہر ادارے کو عمران خان صاحب نے کرٹیسائز کیا، اس کو تنقید کی زد میں لائے، اس کے اوپر تنقید کی، اور پھر عمران خان صاحب کے وہ جو تمام کارکنان ہیں جن کو یہ اشارہ ملا ہوا تھا کہ جی آپ پروٹیسٹ کریں جا کر، اور آپ جا کر وہاں پر سڑکوں پر بیٹھ جائیں، توڑ پھوڑ کریں، جلاؤ گراؤ کریں، مار کٹائی ہو جائے، بندے مر جائیں، تشدد ہو جائے۔ سر، اس سوسائٹی کے اندر جو وائلنس کو کریٹ دینے والے لوگ ہیں، آپ یقین کریں ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، سنگین غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کے خلاف جو اس وقت ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کر رہے ہیں، پاکستان کے حالات کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ڈی ٹریک کرنے کے ساتھ ساتھ ان حالات کو لڑائی کی طرف، تشدد کی طرف، وائلنس کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یقین کریں کہ ایسے لوگ جو اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اداروں کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، سنگین غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب نے جو جنرل فیصل کے اوپر تنقید کی ہے، جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کر کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب کی پالیٹکس کی تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ اب وہ اقتدار میں نہیں ہے تو اب ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے اور اس نے ان کو اقتدار سے نکلوایا، جبکہ خود امریکی سائفر کی جو جھوٹی کہانی عمران خان صاحب نے گھڑی، اس امریکی سائفر کی جھوٹی کہانی کا پوسٹ مارٹم تب ہوا جب آپ کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کہہ چکی تھی کہ کوئی
مداخلت نہیں ہوئی, کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی, کوئی سازش کے ثبوت نہیں ملے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس کا اعلامیہ آپ کے سامنے ہے, کوئی سازش نہیں ہوئی. خود فوج کو براہ راست ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی, ڈی جی آئی ایس پی آر کو, میجر بابر افتخار اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کو, اور بتانا پڑا کہ یہ جو بار بار آپ ہمارے ادارے پر تنقید کر رہے ہیں, بار بار آپ ہمارے ادارے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, بار بار آپ ہمارے ادارے کو گالیاں دیتے ہیں, بار بار آپ ہمارے ادارے کو متنازع بناتے ہیں. سر ایک لمٹ ہوتی ہے چیز کی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, آپ کسی کے گھر کے باہر ایک دفعہ پتھر ماریں گے, 2 دفعہ ماریں گے, 3 دفعہ ماریں گے, چوتھی دفعہ وہ غصے میں آ جائے گا, چوتھی دفعہ وہ آپ پر اپنے دل کی بڑاس نکالے گا. تو آپ نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے, یہ بیسیکلی پاکستان کے حالات کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا ہے. اس میں عمران خان صاحب, آپ اس میں جتنا بھی آپ کے خلاف جو مواد ہے, یہ میں سمجھتا ہوں بہت مواد ہے. یہ وہ مواد ہے جس کے اوپر سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 سنگین غداری کا مقدمہ درج ہوتا ہے. اگر ابھی تک حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی تو یہ حکومت کا بڑا سافٹ کارنر ہے, یہ حکومت کا بڑا دھیما مزاج ہے کہ حکومت ابھی تک آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی. ورنہ جو مواد آپ کے خلاف ہے, جتنی آپ نے گالیاں دی اسٹیبلشمنٹ کو, الیکشن کمیشن کو, عدالتوں کو متنازع بنایا, اس کے بعد آپ نے جھوٹ گڑے, توشہ خانہ میں آپ چور ثابت ہوئے, آپ نے جو ہے وہ ممنوعہ ذرائع سے فنڈ لیے, اس میں آپ چور ثابت ہوئے. تو سر الزامات تو آپ پر بے تحاشا ہیں, ایک نہیں, 2 نہیں, ہزاروں الزامات ہیں. اور ان الزامات کا سامنا کرنے کی بجائے, عدالتوں میں ان الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کی بجائے, آپ اپنے مخالفین کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چور ڈاکو ہیں, اور پھر آپ ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں جن کی آپ تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جی اس جیسا ادارہ ہی نہیں ہے پاکستان میں, اور اب آپ اسی ادارے کو چوکیدار, نیوٹرلز, ہینڈلرز کہہ کر بلا رہے ہیں. تو میں سمجھ سے باہر ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو دماغی توازن ہے, اس نے ان کو شاید اس ڈپریشن کے اندر, اس فرسٹریشن کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ وہ اب اپنے دماغ سے سوچنے کی بجائے, اپنی عقل کے مطابق سوچنے کی بجائے, وہ اب کچھ اور سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اقتدار میں آ جاؤں گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. سر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور کچھ باتیں جو آپ سے کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ فوجی ٹینک جو ہیں وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں, حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں, سنگین تر ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے, میں اگر آپ سے ٹو بی ویری آنیسٹ بات کروں تو حالات بالکل بھی نارمل نہیں ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس وقت جو فوجی ٹینک آئے ہیں لاہور کینٹ میں, اور کور کمانڈ کا جو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی کور کمانڈر کا گھر بچانے کے لیے اور تحریک انصاف کے وہ جو لوگ ہیں وہ ایسی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ شاید جس طرح مصر کے اندر لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے. سر یہ پاکستان ہے, اس میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. وہ مصر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے جرت مند لوگ ہیں, بڑے دلیر لوگ ہیں, بڑے آپ سمجھ لیں کہ بڑے اگریسو جارحانہ قسم کا انداز اپنانے والے لوگ ہیں. تو پاکستان میں اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو عمومی طور پر نہیں ملیں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے تحریک انصاف والے, اور وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ کے کہیں گے کہ جی چلو ٹھیک ہے ٹینک ہمارے اوپر سے گزار دو, تو سر یہ سب شوبدہ بازی ہے, یہ سب رنگ بازی ہے, ڈرامے بازی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ بالکل بھی نارمل نہیں ہیں. اور اس وقت اگر میں آپ سے بات کروں کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے معاملات ہیں, جو ہمارے سیکیورٹی سے متعلق تمام امور ہیں, اس کا اسٹیبلشمنٹ بھی جائزہ لے رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جس طرح وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, سر اس کا نتیجہ ایک نہ ایک دن ضرور نکلنا ہے. وہ عمران خان صاحب کی شکست کی صورت میں نکلے, عمران خان صاحب کو مایوسی کی صورت میں دیکھنے کو ملے, لیکن ایک نہ ایک دن عمران خان صاحب کے سامنے اس چیز کا نتیجہ ضرور اخذ ہوگا, ضرور سامنے آئے گا. اور پھر عمران خان صاحب سوچیں گے کہ میں نے کیا کر دیا ہے, میرے سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت کو ہی چیلنج کر دیا پاکستان میں. اور پھر اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ جو عمران خان صاحب کے دماغ میں چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں, جو وہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ ہو سکتا ہے. سر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا.
جو وہ سمجھتے ہیں کہ مارشاء اللہ لگ جائے گا، ملکی حالات خراب ہو جائیں گے، تیسری قوت آ جائے گی، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب باز نہ آئے تو پھر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، ان کو اریسٹ کر لیا جائے، ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے جائیں، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پالیٹکس دفن ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ اپنی سیاست کو کسی درست سمت کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں یا اس درست سمت کا تعین کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہے اس کو روکنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو الزامات ہیں اس کو روکنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت کو چیلنج کرنے والا جو اقدام ہے اس کو روکنا پڑے گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے رویے کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جو حملہ ہوا بہت ہی قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگائیں، آپ کور کمانڈر کو بدنام کریں، آپ پوری اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کریں، آپ ہینڈلرز کہہ کر، نیوٹرلز کہہ کر، چوکیدار کہہ کر بلائیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ طاہر القادری نے اس وقت دھرنا دیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں اور اس نے کہا میں آؤں گا، ان کو ڈر تھا۔ پھر یہ الزام لگایا کہ جو 2014 میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا اس میں عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا کہ ان کو نون لیگ والوں کو ڈر تھا کہ اب جو ہے انہوں نے نہیں بچنا، ان کو ڈر تھا کہ طاہر القادری عوام نکالے گا، انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کرا دیا، لوگوں کو 14 لوگوں کو گولیاں مروائیں، اس میں رانا ثناء اللہ انوالو تھا۔ عابد شیر علی کا باپ چودھری شیر علی کہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے قتل کروائے ہوئے ہیں، اور میں حیران ہوں عمران خان صاحب کی اسپیچ کے اوپر کہ وہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا جو ہے وہ ثبوت کے طور پر کیا چیز پروف کرنا چاہ رہے ہیں، وہ خود اس بات سے لا علم ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بولا، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اسپیچ کی، خطاب کیا، اب دیکھتے ہیں اس کے کیا ریزلٹس نکلتے ہیں، لیکن پاکستان کے حالات نارمل نہیں ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات نارمل ہیں تو سر جو ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا گیا، حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، گورنر ہاؤس کی دیواریں پھلانگنے کی کوشش کی، گورنر ہاؤس کے باہر ٹائرز جلائے، سر ان کو پکڑ کے ایک بار جیل میں ڈال دیں، مقدمات درج کر دیں۔ ریاست کے خلاف جو بغاوت کا مقدمہ ہے، وہ جو ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا گیا، اسی ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کریں اور قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔